हम बलूचिस्तान के 6000 फुट बुलंद पहाड़ डाढ़ियारो खीरतर पर अभी तक मौजूद हैं। पहाड़ों पर पुरानी तहरीरें देखने के बाद हमने अपने उस मकामी मेज़बान का पता लगाया है जो हमें इस पहाड़ के बुलंद तरीन चोटी कुत्ते की कब्र तक ले जाने में मदद करेगा। हमारे मेज़बान रबडनो छुट्टो हमें देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी में अपने उताक के सामने हमारे लिए चटाइयाँ और बिस्तरे बिछाने शुरू कर दिए। ये है उनकी उताक जहाँ उनके मेहमान ठहरते हैं और ये है इस उताक का अंदरूनी नज़ारा। छोटे बड़े पत्थरों से बनी हुई इस झोपड़ी के अंदर खासी ठंडक है, इसलिए कि पत्थरों के दरमियान सुराखों से उताक के अंदर हवा आसानी से दाखिल हो रही है। मैं उताक के दीवार के करीब एक बच्चा देखता हूँ, उससे पूछता हूँ कि पढ़ते हो? वो खामोश रहता है, लेकिन उनके वालिद जवाब देते हैं कि यहाँ स्कूल ही नहीं तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये जुलाई की 9 तारीख़ है। जुलाई पाकिस्तान में गर्म तरीन महीना तस्वर किया जाता है, लेकिन डाढ़ियारो पहाड़ पर दिन के 10 बजे हम बाहर बैठे हैं और हमें एयर कंडीशन जैसी सर्द हवा महसूस हो रही है। हमारे ये मेहमान अपनी मेहमान नवाजी का सबूत देते हुए हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक देसी मुर्गी भी ज़िब्ह की है। खाना तैयार होने में कुछ वक्त तो लगेगा। मुझे इस बेहतरीन सर्द मौसम में नींद आने लगती है और मैं कुछ लम्हों के लिए लेट जाता हूँ। इतने में हमारे लिए चाय आती है। चाय पीकर हम तवाना हो जाते हैं। मेरे दोस्तों को भी इस इलाके का मौसम अच्छा लगता है। परवाना मीरा जी कहते हैं कि वाकई ये जगह गर्मियों के मौसम में बलूचिस्तान की सर्द तरीन जगह है। मेरे दोस्त फैज़ मीरा जी का ख्याल है कि हम अपने इलाकों में इस वक्त बाहर नहीं निकलते, लेकिन यहाँ तो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं और इस तरह लग रहा है जैसे एयर कंडीशन की ठंडी हवा चल रही है। हम ये भी याद कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रात इतनी सर्दी हुई थी कि हमें अपने ऊपर कंबल डालने पड़े थे। हम हैरान है कि बलूचिस्तान की हुकूमत इस इलाके को सियाहत के हवाले से तरक्की क्यों नहीं देती। यहाँ क्यों नहीं एक खूबसूरत हिल स्टेशन बनाया जाता, जिससे सूबे में न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि सहूलियात की वजह से मकामी लोगों की ज़िंदगियाँ भी तब्दील हो जाएंगी। चाय पीने के बाद मैं और मेरे दोस्त परवाना मीरा जी करीब के खूबसूरत इलाके घूमने का फ़ैसला करते हैं। डाढ़ियारो पहाड़ का इलाका बदतरीन खुश्क साली में घिरा हुआ है। हुकूमत की तरफ से इलाके में पानी जमा करने के लिए डैम वगैरह नहीं बनाए गए हैं। लोगों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत बनाए गए ये तालाब बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, कहीं भी पानी की एक बूंद नज़र नहीं आ रही। उसके बाद हमें एक जगह पर ज़मीन के एक बड़े टुकड़े पर चारों तरफ बनाई गई पत्थरों की दीवार नज़र आ रही है। मेरे दोस्त परवाना मीरा जी बताते हैं कि इसको ब्राहुई ज़बान में फरेड़ो कन्निंग कहते हैं। मकामी कबायली लोग अपने फसलों को जानवरों से बचाने के लिए इस तरह की दीवार बनाते हैं। इसमें बहुत मुशक्क़त दरकार होती है और अच्छा खासा वक्त लगता है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर ये लंबी 4 सू दीवार बनाई जाती है। थोड़ा आगे चलकर हमें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। ये एक खूबसूरत वादी है। इस वादी में हर तरफ दरख्त और खूबसूरत झाड़ियाँ मौजूद हैं। ये दरख्त और झाड़ियाँ पानी के बग़ैर ज़िंदा और सलामत हैं। हमें करीब ही कुछ घर नज़र आ रहे हैं और बड़ी तादाद में भेड़ भी चर रही हैं। एक और जगह पर हमें बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसे पत्थर नज़र आ रहे हैं। मेरे दोस्त परवाना मीरा जी ये पत्थर उठाकर मुझे दिखा रहे हैं। एक और खूबसूरत वादी और उसमें खूबसूरत दरख्त और झाड़ियाँ।
ایک اور جگہ پر ہمیں بہت سی بکریاں مری ہوئی ملتی ہیں۔ سارے علاقے میں مری ہوئی بکریوں کے لاش پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ آخر کیوں اتنی تعداد میں مویشی مرے ہوئے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں اپنے میزبانوں سے پوچھیں گے۔ ابھی ہم تھک چکے ہیں اور تھک کر ایک پہاڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ڈاڑھیارو کھیرتھر کی خوبصورتی پر بات کرتے ہیں۔ پروانہ میرا جی مجھ سے زیادہ اس علاقے کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے پہاڑوں کے مختلف بلندیوں پر مختلف درخت اور جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ 6000 فٹ بلندی پر موجود ان درختوں اور جھاڑیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے یہ کم سے کم پانی پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ پروانہ میرا جی کا خیال ہے کہ یہ جھاڑیاں مقامی براہوئی طب کے مطابق مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ پروانہ مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت پاکستان کے صوبے سندھ کے سرحد کے بالکل قریب ہیں۔ ہمارے پیچھے کچھ دور سندھ کی سرحد ہے، جبکہ یہ علاقہ بلوچستان کے خوزدار ضلع میں شامل ہے۔ ہم اپنے میزبان کے اتاق پر واپس آتے ہیں اور اپنے میزبان ربن چھٹا سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی بکریاں اتنی تعداد میں کیوں مری ہوئی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ علاقے میں مویشیوں خاص طور پر بکریوں میں ایک خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ پوتے مجھے بکرن میں ساٹو پیو 10 تاریخ کھان وٹھی ہانے 8 تاریخ منا ساٹو جھلياو 111 بکریوں ماں ربن جو منا مری وئی۔ اچھا تو جو 111 بکریوں مری بھاجن صبر ایک مہینے کے اندر صرف اس کی 111 بکریاں مر چکی ہیں۔ اس کی بکریاں بھی ماشاءاللہ گائے سے کم نہیں تھیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو حلال کر کے ان کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہی خاندان کے ایک ہی رات میں 6-7 بکریاں مر جائیں تو اتنا گوشت کہاں کھایا جا سکتا ہے، بس ان کو پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی جانوروں کا ڈاکٹر یہاں نہیں ہے جو کہ ہمارے بکریوں کے علاج کے لیے کوئی اچھی دوائی تجویز کرے۔ محکمہ حیوانات کے لوگ جانوروں کے لیے آنے والی دوائیاں مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ میں نے اب تک 60,000 روپے کی دوائیاں لی ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں تو کوئی تعلیم نہیں، کاش یہاں حکومت کا کوئی ڈاکٹر ہوتا جو کم از کم ہماری رہنمائی کرتا۔ ربن کے بھائی عبد الرحمن بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی 20 سے زیادہ بکریاں مر چکی ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی علاج یا دوائی کی سہولت نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر کرخ تک گئے اور حکومتی ڈاکٹروں کو منتیں کی کہ ہمیں کوئی اچھی دوائی لکھ کر دیں، لیکن انہوں نے ہماری کوئی بھی مدد نہیں کی۔ مویشیوں کی بیماری کے بعد تعلیم کا ذکر چلتا ہے اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ حکومت کے ریکارڈ کے مطابق یہاں آپ کے علاقے میں ایک اسکول کی عمارت بن چکی ہے۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بھی عمارت نہیں بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمارت کے فنڈ باثر لوگ کھا گئے ہیں۔ میں انہیں حکومت کا ریکارڈ دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس علاقے میں اسکول کی عمارت بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہاں کوئی بھی عمارت موجود نہیں ہے۔ ربن چھٹا بتاتے ہیں کہ نہ پانی کی سہولت ہے، نہ اسکول کی، نہ اسپتال کی۔ ہمارے سارے فنڈ مقامی باثر کھا جاتے ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہم لوگ جاہل ہیں اس طرح ہمارے بچے بھی جاہل بنتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک خاندان کے 8 بچے جہالت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بتا رہے ہیں کہ پانی کی کمی اتنی ہے کہ ہماری عورتیں اور مرد صبح سویرے پانی کے لیے نکل جاتے ہیں اور دور سے پانی لا کر دوپہر کو واپس لوٹتے ہیں۔ ہم علاقے کی تاریخ کے حوالے سے ربن اور عبد الرحمن کے ضعیف العمر والد محمد عظیم چھٹا سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ محمد عظیم مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کی عمر 100 سال سے بھی 15-20 سال زیادہ ہوگی۔ ان کے بیٹوں کا خیال ہے کہ ان کے والد کی عمر 130 سال ہوگی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم چھٹا قبیلے کے لوگ اصل میں براہوئی بادشاہ خان آف کلات کے لوگ ہیں۔ چھٹا قبیلہ کے لوگ ماضی میں خوزدار ضلع کے
زیدی علاقے میں رہتے تھے۔ منگچر کی جنگ جو کہ خان کلات، خان نصیر خان نوری براہوئی اور افغانوں کے درمیان لگی، اس میں چھٹا قبیلہ نے براہوئی خان آف کلات کا ساتھ دیا۔ ہمارے دادا سومار خان سمیت بہت سے چھٹا قبیلے کے لوگوں نے اس جنگ میں براہوئی فوج کی طرف سے حصہ لیا۔ محمد عظیم چھٹا کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں چھٹا قبیلے کے 27 لوگ مارے گئے۔ جنگ کے بعد خان نصیر خان نوری براہوئی نے ہمارے دادا سومار خان کو کہا کہ آپ بتائیں آپ کو انعام میں کون سا علاقہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے قبیلے سے مشورہ کیا اور سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہمیں کوہ کھیرتر ڈیہ ڈاڑھیارو چاہیے۔ یہ علاقہ اس لیے ہمارے لوگوں کو پسند آیا کہ یہ چاروں طرف پہاڑوں میں گھرا ہوا دور افتادہ آزاد علاقہ تھا۔ ہمارے قبیلے کے لوگ جو کہ زیادہ تر مویشی پالتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے علاقے کے مالک بن جائیں جہاں کسی کی کوئی بھی مداخلت نہ ہو۔ اسی طرح ڈاڑھیاڑو پہاڑ کا سارا علاقہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو براہوئی حکمران خان آف کلات کی طرف سے انعام کے طور پر ملا۔ ہمارے پاس آج بھی نوری نصیر خان براہوئی کی دی ہوئی سند موجود ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ محمد عظیم چھٹا 1758 کی براہوئی افغان جنگ کی بات کر رہے ہیں، جو افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی اور کلات ریاست کے طاقتور براہوئی حکمران خان نصیر خان نوری کے افواج کے درمیان لگی تھی۔ جنگ کے لیے بھیجے گئے پہلے افغان دستے کو شکست کے بعد غصے میں احمد شاہ ابدالی نے خود بڑی افغان فوج لے کر کلات پر حملہ کیا تھا۔ 40 دن تک افغان فوج نے کلات کا گھیراؤ جاری رکھا، لیکن جنگ جیت نہ سکی۔ آخرکار جنگ بندی ہوئی اور دونوں ریاستوں کے درمیان دوستی کا ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے بعد براہوئی حکمران خان نصیر خان نوری احمد شاہ ابدالی کی ہندوستان میں لڑی گئی بہت سی جنگوں میں براہوئی فوج کے ساتھ شامل رہے اور احمد شاہ ابدالی کی جنگی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ میں محمد عظیم سے پوچھتا ہوں کہ ابھی یہاں آپ خوش ہیں، آپ کا اپنا علاقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خوش نہیں ہیں، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، ہمیں پانی کی بہت تکلیف ہے، ہمیں تعلیم چاہیے، استاد چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، راستہ چاہیے۔ سب سے زیادہ تکلیف ہمیں پانی کی ہے۔ پانی کی کمی اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہمارے کافی خاندان مجبوراً یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں ایک بہت بڑا انگریز فوجی افسر مسٹر لوکر یہاں آیا تھا اور اسے یہ علاقہ اتنا پسند آیا تھا کہ انہوں نے یہاں اپنا بنگلہ بنوایا تھا۔ اس کے کچھ ملازم اور کتے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس وقت اس کے بنگلے کے نشانات بھی باقی نہیں ہیں۔ اس ضعیف العمر شخص سے کچہری کا اپنا مزہ ہے، لیکن ہمیں آج ہی کتے کی قبر پر جانا ہے اور آج ہی واپس لوٹنا ہے۔ سو ہم نے ان سے اجازت طلب کی اور ان کے بیٹے ربن چھٹو کو ساتھ لے کر کتے کی قبر کی جانب سفر شروع کیا۔